गए। इस तरह के थे ना कि ज़माने के अंदाज़ बदले गए, नया राग है साज़ बदले गए। हुआ इस तरह फ़ाश राज़े फ़रंग कि हैरत में है शीशे बाज़े फ़रंग, है ना? पुरानी सियासतगरी ख़ार है, ज़मीं मीर व सुल्तान से बेज़ार है। मतलब अब दौर ऐसा आ गया है कि अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं कि ये जो सुल्तान मीर होना चाहिए, इनसे लोग उकता से गए हैं, जी भर गया है। इनके जुल्म ज़्यादती ने इस तरह से लोगों को परेशान किया है कि अब लोग नहीं चाहते कि ये वापस आएँ ज़मीन पे इस तरह से, ये पुरानी सियासत अब नहीं चलेगी। तो वो इस बात पर बहुत हैरान थे और फिर चीन का हवाला दिया गया। चीन ने बहुत जल्दी अपने आप को सँभाल लिया था, बेदार हो गए थे चीन वाले। किस तरह से उन्हें नशे की हालत में जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रखा गया था, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने रेवोल्यूशन आया, क्रांति हुई और फिर वो बहुत जल्दी कवर कर लिया उन्होंने। ठीक है, तो एक बड़ा झटका रहा है उनके लिए। तो और फिर मुसलमानों के बाद कई उसी उसी सेकंड वाले उसमें जो सेकंड जो दूसरे नंबर का बंद है उसमें मुसलमानों के हालात पर भी कहा कि ये लोग खतीब तो बहुत अच्छे हैं, जब मेंबर पे जाते हैं तो बड़े-बड़े अच्छे अल्फाज से अपने जो है अपने खुतबे को अम, बेहतरीन अंदाज में बयान करते हैं, लेकिन असल में उनके लफ्ज़ और उनकी ज़बान साथ नहीं देती है। उनके दिल में कुछ और होता है, उनकी ज़बान कुछ और बोलती है, तो वो तज़ाद होता है उनमें। है ना कि वो लुभाता है दिल को कलाम खतीब मगर उनके दिलों में जो है दिलों में ऐसी हैं और मतलब जो जो इस्लाम में जिसकी कोई जगह नहीं, हालाँकि वो खुद भी ये गलत है लेकिन वो खुद उस चीज़ को करते हैं। यानी उनके कौल व अमल में बहुत बहुत बड़ा फ़र्क है, याद है। तो वो इज़्ज़त नहीं है उसमें, लेकिन लुभाता बहुत है। ऐसे खड़े होके बयान करते हैं जैसे उनसे अच्छा और इनसे ज़्यादा इल्म वाला तो कोई हो ही नहीं सकता, है ना? जो लास्ट में जो शेर कहा बुझी इश्क की आग अंधेर है मुसलमान नहीं राख का ढेर है। तो जो इश्क की आग होना चाहिए थी असल में जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में और आपके ज़माने में जो लोगों में सहाबा में मौजूद थी वो होना चाहिए थी, वो तो आ चुकी है। अब जो मुसलमान है असल में ये मुसलमान नहीं है, ये तो राख का ढेर है। अपने आप को वो आग में समझ रहे हैं कि हम जो मुसलमान हैं और ये इस तरह से नहीं, जिस तरह के रद्द-ए-अमल है वो है, जिस तरह से ये अपने आप को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं एज़ अ मुस्लिम, तो वो चीज़ नहीं है। ये तो कोई आग तो छोड़ो, ये राख का ढेर है। आग में तो हम इनको एग्ज़ाम्पल भी नहीं दे सकते, ठीक है ना? ये नहीं कि भड़कती और नॉर्मल आग, ऐसा कुछ नहीं है। आग ही नहीं है बल्कि वो तो राख का ढेर है। सेकंड वाला यहाँ पर फिनिश हुआ। अब तीसरे में अब चूँकि अभी यहाँ पर बात आई थी ना कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में या फिर सहाबा इकराम जो ताबईन, तबी ताबईन जो रहे हैं, उनकी बात चल रही है। सबसे पहला शेर में कहा गया, शराबे कोहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया। तो अब ये जो शराब है, शराब कुहन, उसके बाद लफ्ज़ फिर पे गौर कीजिए। फिर जो कहा गया है, उसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले शराब कुहन मौजूद थी। फिर तो तभी बोलते हैं ना, फिर पिला साक़िया, इससे पहले लोग पी चुके हैं। हमने इससे पहले पी है वो शराब हमने इससे पहले पी है। इसका माने ये हुआ कि वो कौन-सी शराब है? वो शराब है अ, अल्लाह को एक जानने की, अल्लाह को एक मानने की, अल्लाह को अपना हाज़िर-नाज़िर, उसको यकता समझने की, उस पर एकदम। उसकी उसकी जो है वहदानियत का जो है नारा लगाने की, उसके उसके जो है वो ग़ुलामी को कबूल करने ग़ुलामी क्या उसकी बंदगी को कबूल करने की, ठीक है ना? तो वो जो अल्लाह के रसूल को उनका पैगंबर मानने की, ये जो शराब है, ये उन लोगों ने सहाबा और उनके जो उस दौर में जो लोग रहे थे उन्होंने पी थी। उसी शराब की बात की शराब तौहीद है ये असल में। तो उसी तौहीद की शराब को इशारा किया है, शराब कुहन फिर पिला साक़िया, वही जाम गर्दिश में ला साक़िया। साक़िया इन द सेंस जो पिलाने वाला कौन है? अल्लाह। अल्लाह ताला ने वो शराब अपने महबूब बंदों को जो है वो पिलाई थी। वो जिसके बाद वो बिल्कुल बिल्कुल दीवाने हो गए अल्लाह ताला के, चाहे उनको फिर रेत पे लिटाया जाए, चाहे उनकी टाँगें जो हैं उनके बदन को 2 चाक कर दिया जाए, उनको 2 हिस्सों में कर दिया जाए, चाहे उनके ऊपर जो है कितनी भी ज़ुल्म ज़्यादती की जाए,
لیکن وہ پھر باز آنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی چیز کہا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اب کہ ایسا کر تو وہی جام گردش میں لا، شراب کہن ہم کو پھر سے پلا ساقیا۔ تو دے سکتا ہے نا، تو نے پہلے بھی ہم لوگوں کو دیا ہے شراب کہن توحید کا جام، ہم لوگوں کو پلایا ہے، تو پھر ایک بار لا گردش میں وہی جام ہونا چاہیے۔ بعد میں کہا مجھے عشق کے پر لگا کر اوڑا، میری خاک جگنو بنا کر اوڑا۔ عشق کے پر سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ بات ہو رہی ہے، اقبال کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ہمارے قلب، جو ہمارے دل میں جو دل متاثر کرتا ہے ہر چیز کو، تو جو عشق کے مسئلے میں سب سے زیادہ ہمارا قلب ہی جو ہے رول پلے کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب ہمارے قلب میں جو چیز موجود ہوتی ہے اسی سے ہمارا عشق رہتا ہے، اور ہمارا محبت اور اس کے لیے اتنا لگاؤ، اور اس میں تگ و دو کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ہمارا قلب چاہتا ہے۔ تو قلب سے یہاں مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا کہ ہمارا دل جو ہے وہ ہمارے دل میں عشق کی بھر دے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے لیے یا توحید سے جو محبت، جو لگاؤ، جو اس کا حقیقی جو معنی ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اس کے پر لگا دے، اس کی اپنے سے محبت، خدا سے محبت کے پر لگا دے اور ہمیں اڑا، یعنی ہم عشق کے پر لگا کر اڑیں، یعنی ہم اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور ہم جو ہے ہمارے پاس جو عشق ہے، کائے کا کون سے عشق کی بات ہو رہی ہے؟ جو شراب کہن جو ہے نا، جس لیے شراب کہن لوگ پی رہے تھے، جس پینے کے بعد جس دیوانگی میں تھے، وہ دیوانگی اصل وہ ایک عشق ہے، وہی عشق کے پر ہمیں لگا دے تاکہ ہم اڑ سکیں۔ میری خاک جگنو بنا کر اڑا، اور جو میری خاک ہے، خاک ان دا سینس یہاں پر اشارہ باڈی طرف ہے، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، اور اس خوشگوار ماحول میں ہمارا جو باڈی ہے، اصل میں ایک ہماری شریر، ہمارا باڈی جو ہے وہ ایک فارم ہے اور ایک اصل ہے، خاک نہیں ہے، ہماری فارم خاک ہے، ہمارا جو اسٹرکچر ہے، جو ہم کہہ سکتے ہیں جو ہمارا باڈی ہے، وہ تو ہم خاک کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارا وجود خاک نہیں ہے۔ تو لوگ تو وجود بھی خاک سمجھ بیٹھتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے اپنا اسی کو سنوارنے، سنگار کرنے میں لگاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ تو نہیں، خیال رکھنا چاہیے، لیکن وہ فارم ہے اس لیے رکھنا چاہیے، لیکن اصل اور وجود جو ہمارا ہے وہ کچھ اور ہے نا؟ ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ بعد میں کہا وہی کہ میری خاک جگنو بنا کر اڑا، جو میری خاک ہے وہ جگنو بنا کر اڑا، میں اپنے وجود تک پہنچ جاؤں، پھر مجھے اس کے بعد میری خاک جو ہے، میرا جسم جو ہے تو جگنو بنا دے، میں اڑوں اور اس خوشگوار ماحول میں گھومتا پھروں ادھر ادھر، اور خوب اس سے لطف اندوز ہوں، اور خوب جو ہے اس ماحول کا جو ہے گھوموں، دیکھوں، سمجھوں، کیونکہ وہ اس کا مقصود ہے نا، ہمارا مقصود یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ ایسا ماحول کریٹ کریں جو عشق کا ہو، اور عشق کا ہونا عشق الہی ہونا چاہیے وہ، ہے نا؟ تو ایسے ماحول، ایسے آب و ہوا میں ہم جی سکیں، اڑ سکیں، گھوم سکیں، تو ہمارا جسم ہو، ہے نا، ہماری روحیں ہوں، تو تمام چیزیں ہیں، یہ آپ لے سکتے ہیں اس معنی میں۔ تو یہ ہو گیا مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا۔ جی نیکسٹ والا لگائیے۔ اب یہاں پر دیکھیے یہ کہا کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر۔ خرد اصل میں ایک کیفیت ہے، خرد ایک کیفیت ہے جو ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی چیز کو ہمارا جو نظریہ ہوتا ہے، اصل میں ہم نے کیا کیا، ویسٹ کے نظریے کو ایکسیپٹ کر لیا، ہم نے ویسٹ کے نظریے کو ایکسیپٹ کر لیا، اور
اسی کے پیمانے پر ہم ہر چیز کو ناپ تول رہے ہیں، اسی کی طرح جو ہے وہ ہم اسی کے چشمے سے، اسی کی عقل، اسی کے شعور سے جو ہے ہم تمام اپنے معاملات حل کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت غلط بات ہے. بلکہ یہ تو ان عاشق لوگوں کا تو کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں رہا ہے جو اللہ کے رسول یا عشق الہی کا دعویٰ کرتے ہیں، دم بھرتے ہیں. ان کا تو ایسا کوئی معاملہ نہیں رہا. تو وہی کہا خرد کو. یس استاد فرمان جی. یہ خرد ایک شعر بھی ہے نا علامہ اقبال کا، شاید خرد نے کہہ ڈالا لا الہ الا اللہ سے کچھ، تو وہ تو وہاں پر خرد نظم ہے سے کیا پوری. مراد ہے؟ اب ایسے تو نہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ ایک نظم ہے پوری بتانے. ایک مصرع ہے سر، خرد نے مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا، لیکن ہمیں یہ پتا ہاں نظم تو ہے اس طرح کی. جی وہ ہے نا سر، خود ہی کا سرے نہا لا خود ہی کا الہ سر الا لا اللہ. الہ الا اللہ. ہاں ہاں جی. خود ہی ہے تیگ ہاں لا الہ. وہ خود ہی ہے. ہاں یہ خرد کے معنی تو عقل و شعور کے ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ. جو اپنے انٹلیکچوئل پاور اصل میں ہے وہ ہم نے کہاں سے اڈاپٹ کر لی ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں شعر میں. جو ہماری انٹلیکچوئل کیپیسٹی ہے وہ کہاں سے تھرو ہو رہی ہے، وہ ویسٹ کر رہا ہے. جو ریپرزینٹ کر رہا ہے ہم اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جو بھیج رہا ہے سینڈ کر رہا ہے ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. تو وہ جو ہماری سمجھ اور جو شعور ہے کہاں سے آ رہا ہے، ایک سورس بن گیا ہے پیچھے سے، ویسٹ بن گیا. ہاں ہاں. تو وہی کہا خرد کو غلامی سے آزاد کر. جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ غلامی سے کے اوپر منحصر نہیں ہونی چاہیے، اس کو آزاد کر. اپنی سوچ، اپنے آپ، اپنے اپنے جو تیرے خود کو گئی ہے اصل میں، تیری خود کی اتنی حیثیت ہے کہ تو اپنے آپ سوچ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جس کا تو دم بھرتا ہے، وہاں سے لینا مدد، وہاں سے اپنے سولوشن نکال. تو جو ایک خاص کمیونٹی ہے، خاص جو ہے لوگ ہیں ایجنڈے میں جو کام کر رہے ہیں، لیے رکھے ہیں تم لوگوں کو، وہاں ان کی غلام نہیں کرنا ہے. بعد میں کہا جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اور یہ جو نوجوان ہیں اے میرے خدا، ان کو اپنے پیروں کا استاد کر دے، اپنے بزرگوں کا استاد کر دے. یعنی نئی نسل کے لیے ایک دعا ہے کہ جو پرانے لوگ ہمارے ان کی غلامی کی زنجیریں میں جکڑے ہوئے دن توڑ گئے ہیں، اب ایسا کر جو نوجوان امت ہے، قوم ہے، تو اس کو جو ہے وہ ان کا استاد کر. تو وہ تو اس طرح کا نہیں کر پائے، لیکن ہم لوگوں کو ایسا کرنے کی توفیق دے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم وہ ان کے کلچر کو اپنے مطلب جو ہے طلاق دیں، اس کو ہٹائیں، ختم کریں. بعد میں کہا ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. یہ جو شاخ ملت کہاں، یہ پورے اسلامیہ کی بات ہو رہی ہے. ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے. یہ جو یہ تیری دم، تیرے ہی سے، تیرے ہی نام سے یہ جو شاخ ہے وہ ہری ہے، یعنی سرسبز ہے. اس میں پھول کی مطلب یہ سرسبز ہے، یہ جو ہے وہ زرخیز، وہ تیرے نم سے ہے، تیرے پانی دیے سے ہی یہ سب اس طرح سے اس میں فصل اگنے والی ہے. یہ تیری سپورٹ سے، تیری مہربانیوں سے، تیری جو ہے تیری محبت بھری نگاہ سے یہ ملت اسلامیہ جو ہے وہ جو ہے کچھ کر سکتی ہے، ورنہ کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر تو نے اپنی نظریں پھیر لی اے میرے خدا تو کچھ نہیں ہو سکتا. آدمی کا نفن میں تیرے دم سے. اور یہ جو بدن ہے جس کو ہم ایز اے مسلم اصل میں یہ اوریجن کی بات نہیں ہو رہی ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے. ان دا سینس یہ جو مسلم قوم زندہ ہے وہ اصل میں تیرے دم سے ہے. تو جب تک چاہے گا ہم لوگ جو ہے اس پر قائم دائم رہیں گے، لیکن اگر ممکن تو نہیں چاہے گا تو ہم نہیں رہ سکتے. تو ضرورت اس بات کی ہے تو مجھے اور ہمت، حوصلہ اور استقامت دے تاکہ ہم مضبوطی سے اپنے ملت کے لیے، اپنی قوم کے لیے، دین کے لیے، ہے نا، اس کے لیے جمے رہیں، ڈٹے رہیں. بعد میں کہا بلکہ تڑپنے. جو پہلا جی اس شعر کا پہلا مصرع اس میں کہا گیا کہ جو یہ ملت ہے تیرے دم پہ کھڑی ہے. اگر تو اس کو اوپر دینے والی چیزیں دے گا
تو یہ کیا ہوگی نفس اس بدن میں تیرے دم سے مطلب یہ مطلب تیرے کام کر سکے گی. نفس اصل میں پوری جو ملت اسلامیہ ہے اس کو ایک بدن مان لیجئے، پوری باڈی ہے. اگر اس میں جان رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کا دم اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ضروری ہیں، اس کی عنایات، اس کی رحمتیں، اس کی جو ہے بخششیں، تمام چیزیں جو ہیں ہم پر ضرور ہونی چاہیے، ورنہ ہم جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، سرخرو نہیں ہو سکتے، سرسبز نہیں رہ سکتے، ہم تو بنجر ہو جائیں گے، ہم تو بیکار ہو جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا. ہم اتنے طاقتور تو نہیں ہیں، اتنے مستقل محنت کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سہارے کی ضرورت ہے. کیونکہ اس سے پہلے شعر میں شاخ ملت کا استعمال کیا ہے نا، تو جو پوری شاخ ہے وہ ایک باڈی بھی ہے، اور اس میں اگر دم ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ، اس میں نفس رکھنی ہے تو اللہ تعالیٰ کے دم ہی ہوگا صرف. جب تک وہ چاہے گا ہم لوگ مستقل کام کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ابھی نہیں سمجھ آیا لگ رہا ہے. نہیں سر سمجھ تو آ گیا. اچھا، وہ اس میں میسج آیا کہ جو ایک بچہ ہمارے ساتھی ہے وہ تھوڑا بیمار ہے اس لیے کلاس میں نہیں آیا. چاند ابھی تو موجود تھے. جی وہ بیمار ہے، نہیں موجود ہی تھے. محمد چاند ابھی بھی دکھا رہے ہیں بھائی، یہ دوسرے ہیں کوئی؟ السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جی اوکے، آگے دیکھیے. اچھا کچھ دیر میں شاید یہ ٹائم بھی زیادہ نہیں، 7 منٹ ہیں. آگے کہاں تڑپنے بکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق. یہ دیکھیے پہلے آپ، یہاں پر 2 کا گیا ہے، دل مرتضی سوز صدیق دے. ٹھیک ہے، صدیق کس کا لقب تھا؟ حضرت آپ کا صدیق. حضرت صدیق. ٹھیک، اور مرتضی حضرت علی کا ہے. یس یس. تو آپ اپنے جائیں گے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، یعنی کہ تڑپنے پھڑکنے 2 لفظ استعمال اس لیے کیے جاتے ہیں جب مشکلات میں ہوتے ہیں. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے. حضرت علی جیسا ہمیں دل دے آئے میرے خدا، اور سوز صدیق دے، اور ابوبکر جیسے ہمیں جو مشکلات سے لڑاکت ہے، مشکلات ہیں سامنا کرنے کی جو ہے ہمت، حوصلہ دے، تاکہ یہ جب اپنے پھڑکنے کی جب یہ توفیق ملے گی ہمیں تو ہم ان کا ان 2 جو ہے صحابہ کے جیسے ہمارے اندر یہ صفات ہوں، تب ہم بآسانی جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں ایسی مشکلات کا. ٹھیک ہے، اس پورے شعر کا میننگ یہاں پر آ رہا ہے. آگے کہاں جگر سے وہی تیر پھر پار کر تمنا کو سین بیدار کر. ٹھیک ہے، یہ جو جگر وہی تیر پھر پار کر، یعنی جو ہمارے جگر سے تیر پار کر، اس کا سینس ہمارے اندر وہ حرارت پیدا کر دے جو حرارت انہیں اپنے چہیتوں، اپنے پسندیدہ بندوں پہ کی تھی، اپنے جو ہے وہ جو تیرے لیے دیوانوں کی طرح دنیا اور زمانے اور بڑے بڑے حکمرانوں سے لڑ گئے، ہے نا. تو ایک مہربانی ہی تو تھی ان کے اندر، ان میں ایک آگ، ایک بلبلہ تھا، ایک جو تیر پار کیا تھا تو نے عشق الہی کا. ٹھیک ہے نا، تو وہ تیر پھر پار کر تمنا کو سینوں پار کر. ہمارے سینوں میں تمنائیں بیدار ہونی چاہیے. جب ہم بیدار نہیں ہوں گے، تمنائیں ہمارے سینوں میں بیدار نہیں ہوں گی، تمنائیں ہمارے سینوں میں اپنا گھر نہیں بنائیں گی، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، ہمارے سینوں میں کوئی احساس ہی نہیں باقی رہتا، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ملت کا یہ حال، اس کو آگے کا کچھ نہیں پتا. تو یہ ملت کے لیے ایک نشانی ہے کہ ہم جب کچھ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، تو ہمیں محسوس رہتا ہے، حرارت رہتی ہے، تو ضرور ہمارا دل، ہمارے سینے جب بیدار ہوتے ہیں تب ہم دل تک ضرور پہنچتے ہیں. تھوڑا مشکلات کا سامنا ضرور ہوتا ہے، لیکن
ہم لوگ پہنچتے ہیں، ضرور پہنچیں گے، بلکہ زمانہ پہنچتا ہے، ہر پہنچے گا جو اس طرح کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنے مشن میں کامیاب ہر شخص ہوتا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، لیکن اگر وہ محنت کر رہا ہے وہ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگا، بشرطے یہ کہ وہ صحیح ہو یا غلط وہ مسئلہ الگ ہے، لیکن وہ اگر کسی کام کے لیے تبدو کر رہا ہے تو اس کا اسے رزلٹ ضرور ملے گا۔ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ تیرے آسمانوں تاروں کی خیر، یعنی یہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، یہ جو تارے ہیں تیرے آسمان کے، ان کی خیر، ان کی وقع، ان کی جو ہے پازیٹیوٹی کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ تیرے آسمانوں کے تارے جو ہیں ان کی خیر، ان کی بقا، ان کی موجودگی، ان کی خوشحالی، ان کے ہونے سے جو پازیٹیوٹی ہیں تمام باتیں، حقیقت زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، یعنی کہ تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر کس طرح سے ہے، ان کی بقا سے زمین پہ جو شب ہے وہ ان لوگوں کو آرام رہتا ہے، زندہ داروں کی خیر ہوتی ہے۔ تو ان کے فوائد کتنے ہیں، وہ فوائد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، خیر ان دا سینس فوائد بھی ہو سکتا ہے، تو فوائد کی طرف ہے کہ زمینوں کی شب زندہ داروں کی خیر۔ مین چیز آگے کا، جوانوں کے سوزو جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ دعا کی جا رہی ہے میرے خدا کہ یہ جو امت کے نوجوان ہمارا طبقہ ہے، نوجوانوں کو سوز جگر بخش دے، ٹھیک ہے۔ تو جگر میں جو خلش ٹائپ کی جو مشکلات سے لڑنے کی جو وہ ہوتی ہے صفت، وہ بخش دے، سوز جگر بخش دے، ٹھیک ہے۔ اصل میں سوز جو ہے وہ دکھ وغیرہ کے معنی میں بھی استعمال ہو جاتا ہے، سوز جگر بخش دے، جگر میں ایک درد جو مشکلات سے لڑتے وقت جو محسوس ہوتا ہے وہ ہمارے دلوں میں، نوجوانوں میں ہونا چاہیے، یعنی ان دا سینس انہیں اپنی قوم کے لیے دکھ ہونا چاہیے، انہیں اپنے مشن کو نہ کر پانے کی وجہ سے محسوس ہونا چاہیے، حرارت محسوس ہونا چاہیے۔ بعد میں کہا میرا عشق میری نظر بخش دے، یہ کہا جو میرا عشق اصل معنی میں ہونا چاہیے، اے میرے خدا وہ میری نظر بخش دے، یعنی مجھے وہ کس سے مجھے مخاطب کرا، مجھے میرا عشق ہونا چاہیے تھا اصل معنی میں، مجھے اس کی پہچان کرا، میں گم ہو گیا ہوں، امت گم ہو گئی ہے، نوجوان گم ہو گئے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے ایجنڈوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کن کن ٹارگیٹ پر ان کو لیا جاتا ہے، کن جو ہے وہ سر اس کا مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو میری نظر ہے، یعنی کہ جو میری آئیڈیالوجی ہے، یعنی کہ اسلامک آئیڈیالوجی کے مطابق چلاؤ۔ ہاں تو وہی ہے نا، میرا عشق میری نظر بخش دے، ان دا سینس جو میرا اصل میں عشق ہونا چاہیے تھا وہ میری نظر کر دے، یعنی مجھے دے، وہ مجھے حقیقی عشق کا یہ ہے نا کہ ہمارا نوجوان اپنے اصل عشق سے ناواقف ہے، وہ اس سے ہٹ کر کے غیروں کو جو ہے وہ ان کی تلقین وہ کر رہا ہے، ان کو مان رہا ہے، ان کے فالو کر رہا ہے نا، ویسٹ کے اشارہ ہے یہ پورا طرح سے۔ دس از لاسٹ منٹ، یہ ہمارا لاسٹ منٹ ہے اور یہاں صرف تھوڑا سا ہی ڈسکس کر پائے ہیں، تو میرے خیال سے یہ بہت شاندار ہے، ہم کو اس پر وقت ضرور لگے گا لیکن کر لینا چاہیے پوری مکمل۔